अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में दो इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो हुकूमत की तरफ से जो दावा किया गया है 4% ग्रोथ का इकॉनमी की, उस पर ये सब अचानक कैसे हुआ है, और दूसरा मामला तरीन ग्रुप की मुलाकात हो गई आज फवाद चौधरी साहब से और बड़े मुतमईन दिखाई दिए दोनों ग्रुप। उन्होंने कहा ये तो हमारा पार्टी का इंटरनल मसला है, हम हल कर लेंगे। तो सियासी मामला पे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर हम्माद अजहर साहब, तवानाई और पेट्रोलियम की वजारत है इनके पास, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और क्लेम है 4% ग्रोथ का। ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ है, 1.5%, 1.9% ग्रोथ की बातें हो रही थी और फिर 0.4% की बातें हो रही थी और एकदम 4% का क्लेम दे दिया हम्माद अजहर साहब ने। सारी सियासी बहस तब्दील करके रख दी। कहीं रिंग रोड डिस्कस हो रहा था, कहीं पर जो है वो तरीन ग्रुप डिस्कस हो रहा था, कहीं पर जो है वो अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट हो रहा था। अब उन्होंने दोबारा ये मुआशी बहस बना दी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये क्लेम किया, अपोजिशन ने फिर एक्टिव होकर उनको जो है ये जवाब देना शुरू किया है। उनका क्लेम क्या है? 4% ग्रोथ। डिटेल से इस पर हम बात करेंगे। डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को कहा है कि यहाँ पर हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है, इंडस्ट्री को कहा है हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है, रेमिटेंसेस का हवाला दिया है, एक्सपोर्ट्स का हवाला दिया है। सो इन तमाम चीज़ों पर हम हम्माद अजहर साहब से बात करेंगे, लेकिन साथ में फिर जो अपोजिशन का क्लेम है उस पर भी बात करेंगे। पहले तो हम्माद अजहर साहब ये बताइएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ये बताइएगा ये एकदम कहाँ से 4% ग्रोथ हो गई है, मतलब अचानक कैसे हुआ? देखें, एकदम तो ये नहीं हुआ। चंद माह पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ टारगेट या एस्टिमेट रिवाइज किया। पहले वो 1.5 से 2% एस्टिमेट कर रहे थे, तो चंद माह पहले उन्होंने उसको 3% पे कर दिया, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा आ रहा था ख़ास तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, वो बहुत इंकरेजिंग था कि अभी जुलाई से मार्च तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% इजाफा हुआ है। जनवरी में हमारी इंडेक्स थी 175, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे हाईएस्ट इंडेक्स थी। फिर हमें वीट का बम्पर क्रॉप मिला, शुगर केन का पिछले साल से ज़्यादा क्रॉप है, मेज़ और राइस में प्रोडक्शन बहुत हमें अच्छी मिली। कंस्ट्रक्शन जो है, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन पैकेज, उसमें 8.5% ग्रोथ आ रही है। एक्सपोर्ट्स मार्च के महीने में $3.2 बिलियन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा मंथली एक्सपोर्ट हुई है, तो उसकी एक्सपोर्ट से भी एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड, हम तो पहले ही, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में बैठा था, मेरी उस वक्त वजारत वो थी, तो मुझे तो जो कारोबारी अफराद आके मिलते थे वो कहते थे हम डबल शिफ्ट चला रहे हैं, माल पूरा नहीं हो रहा। सीमेंट वाले आते थे, ट्रैक्टर वाले आते थे, ऑटोमोबाइल वाले आते थे। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नंबर्स जब फाइनल लेटेस्ट डेटा आएगा तो कुछ इसके अंदर बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, और ये मजीद बेहतर भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊं, हाँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं ये 4% से भी ज्यादा हो सकती है। आप भी कह रहे हैं कि ये ज्यादा बेहतर हो सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फिगर फजिंग की गई है, ये गलत बता रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। असद उमर साहब ने ट्वीट की, जो क्लेम आपकी गवर्नमेंट का है, आपका है। मोहम्मद जुबैर साहब ने उस पर उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा ऑल रॉन्ग, लेट मी करेक्ट फैक्ट्स। द इकोनॉमिक साइज इन mid 2018 was $315 billion, which after 3 years of PTI's poor performance is down to $296 billion. Per capita has come down from $1,650 in mid 2018 to $1,543 now. Given its past numbers given by government are not to be believed. वो तो कहते हैं आपने, आपका साइज ही जो है वो कम हुआ है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमारे नंबर हैं, ये साख डार के नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है, तो उनका तो नाम ही काफ़ी था इस मामले में। और दूसरा ये कि हमने पहला काम जो हमने किया, न्यूट्रल एम्पायर्स को इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया था क्रिकेट में, वही उन्होंने आके हुकूमत में किया। पहला काम उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जिसके ये नंबर्स हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ज़िली इदारा होता था वो, उसको वहाँ से निकाल के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में डाल दिया, ठीक है, और उसको बिल्कुल खुद मुख्तार कर दिया। अब वो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं है। दूसरी बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्फ्लुएंस ना कर सके। और असद उमर साहब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे हैं, आपको पता है बड़े सख्त आदमी हैं, खुद एहतसाबी में, प्लानिंग में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में बैठे हैं असद उमर साहब, उनके नीचे, और वो बड़े सख्त आदमी हैं, खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं, बासूल आदमी हैं, तो ये तो तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो जुबैर साहब कह रहे हैं, और भाई मेरे, आज हम थोड़े से डॉलर मार्केट में बेच के अगर 150 पे ले जाएं, 140 पे ले जाएं रुपए को, तो जीडीपी तो आपकी कहाँ की कहाँ चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि माशी तरक्की हो गई है, ऐसे थोड़ी होता है। वो लिखा भी है उन्होंने कि वो रुपये की रीवैल्यूएशन की वजह से है। हाँ, लेकिन वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम भी आपकी नीचे गई है, $296 बिलियन पे आपकी जो है वो गई। लेकिन देखें, अगर आप 30 से 40% अपना रुपया ओवर वैल्यू रखेंगे, जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया, हाँ, तो आपकी जीडीपी पर कैपिटा इन नॉमिनल टर्म्स अप्रिशिएट कर देगी। लेकिन इस चीज को देखा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ, जो इसका सही फॉर्मूला है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं।
تو یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے تو کوئی ایسی اس میں وہ اعتراض والی بات نہیں ہے. اوکے چلیں اب آ جاتے ہیں ذرا ایک اور بیان میں آپ سے شیئر کر لوں اپوزیشن کا, پھر اس کے بعد ذرا آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ان سیکٹرز میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں فردر بھی گروتھ ہو سکتی ہے تو وہ کیسے ہوگی. ذرا بلاول صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ہے کہ جی شرح غربت کی جو نمو ہے وہ بڑی ہے 27% کے پی کے میں جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور ہمارا جہاں پر سندھ میں حکومت ہے وہاں 7% ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بلاول صاحب ایک بڑے بہت ایک قلعہ نما فورٹیفائڈ قسم کے گھر میں رہتے ہیں, اونچی اونچی اس کی دیواریں ہیں, ایسے ان کو عام سوسائٹی کا تو شاید نہیں. یہ کس بنیاد پہ یہ وہ نمبر دے رہے ہیں مجھے بتائیں نا, یہ نمبر کیا, اس کا کوئی پیچھے لیبر فورس سروے کیا انہوں نے, کون سا فارمولا انہوں نے استعمال کیا جس کی بنیاد کے اوپر یہ نمبر دے رہے ہیں. آپ کا سیمنٹ مینوفیکچرر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ میں سیل کر رہا ہوں, آٹو موبائل والے کہہ رہے ہیں کہ 2 چھوڑ کے ہم نے 3 شفٹیں شروع کر دی ہیں. ایکسپورٹس کے اندر مال پورا نہیں ہو رہا ہمارے ایکسپورٹرز سے. عید والے روز بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں آپ اپنی فیکٹریاں چلانے کی, یعنی پہیا چل رہا ہے صنعت کا, روزگار پیدا ہو رہا ہے. اچھا کسان کو دیکھ لیں, کیونکہ 70% ہماری آبادی 60-70% تو منسلک ہے نا زراعت کے ساتھ. ہم آئے تھے 130 روپے گنے کا ریٹ انہیں ملتا تھا, اب انہیں 250 روپیہ ریٹ مل رہا ہے, 300 روپیہ ریٹ مل رہا ہے گنے کا. گندم کا ریٹ انہیں ملتا تھا 1200-1300 روپے, اب انہیں 1800-2000 روپے من مل رہا ہے گندم کا ریٹ. اسی طرح میز کا اور رائس کا بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس روزگار کے اضافے سے اس کو جب ہم آگے سسٹین کریں گے تو غربت کے نمبرز بھی اس میں پھر کمی آ جاتی ہے. تو یہ ان کے نمبرز صرف پروپیگنڈا ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی سروے موجود ہے, نہ کوئی فارمولا موجود ہے, یہ صرف سیاسی پروپیگنڈا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس بیسس کے اوپر کلیم کر رہے ہیں وہ بتائیں, آپ وہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ کا کلیم, مطلب آپ اس میں پروجیکشن کرنے والے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں کہ جس کی بیس کے اوپر بتائیں نا ہمیں کون سے آرگنائزیشنز ہیں, کون سا سروے ہوا ہے, کیا انہوں نے فارمولا استعمال کیا ہے, پھر ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک دن بیٹھے بیٹھے صبح اٹھ کے کہنا بال شال بنا کے کہ جی اتنی غربت کم ہو گئی اور اتنا یہ ہو گیا, یہ تو کوئی مطلب 4% اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے, آپ کی 9% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے, آپ کے بمپر کراپس ہیں ویٹ میں, شوگر میں, میز میں, رائس میں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جاب لاسز یا غربت بڑھ گئی ہے؟ لیکن پروونشل گورنمنٹس کی پرفارمنس کے اوپر اگر ہم بیس بنا کر بات کریں, آپ کے خیال میں غربت کی شرح کیا ہے؟ دیکھیں لیبر فورس سروے لاسٹ پاکستان میں کوئی بہت سالوں سے نہیں ہوا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ کیا جائے, کیونکہ یہ چیزیں سروے بیسڈ ہونی چاہیے, وائڈ سروے ہونا چاہیے, اور صرف گھر بیٹھے کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھ دینا اس سے یہ نمبرز نہیں نکلتے. یہ تو کوئی, اور اس کی آرگنائزیشنز موجود ہیں, اس کے پرٹیکولر اسٹیٹسٹیکل ٹولز موجود ہیں. یہ پوری سائنس ہے اکنامک پاورٹی کو میجر کرنا, اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ پاکستان جیسے ہیٹروجینس کنٹری کے اندر. تو اس کا جب سروے ہوئے گا تو سامنے آ جائے گا, لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ 4% اکنامک گروتھ پہ, اسپیشلی وہ جس کو انڈسٹری اور ایگریکلچر ڈرائیو کر رہے ہوں, وہاں پہ نیچے انکم جنریشن یا امپلائمنٹ جنریشن نہ ہو رہی ہو. ٹھیک, وہ کہتے ہیں 10% جو آپ لوگ پینشن پہ بجٹ میں ٹیکس لگانے کا منصوبے بنا رہے ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. آپ لوگ پینشن پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی ایسی, ابھی تو ڈرافٹ ہمارے کوئی ایسی چیز آئی بھی, لیکن اگر آتا ہے تو یہ تو بڑے ایک پینشن لینے والوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کہ آپ پہلی دفعہ میں نے یہ سنا, میرے تو پہلے کبھی علم میں ایسا کوئی پروپوزل نہیں آیا. ایسی کوئی پروپوزل نہیں ہے میرے علم میں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جب ترین صاحب آئیں, اب تو خیر انہوں نے ٹویٹ کیا اور بالکل ایز اٹ از ان کا بھی وہی سٹانس ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ کا پارٹ ہے تو وہ, انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ ہمیں 5% تک گروتھ لے جانی ہوگی, 5% سے بڑھانی ہوگی ان 2-3 سالوں کے اندر. تشویش ان کو یہی تھی. اگر 4% جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی پروجیکشن تھی, یہ فگرز آ رہے تھے, یا جب آپ انڈسٹری کے منسٹر تھے اور آپ کے پاس لوگ آ رہے تھے, آپ کو آئیڈیا ہو رہا تھا, یا پھر ڈیٹا یا ایکوٹی فرمز کے تھرو آپ دیکھ رہے تھے چیزوں کو, تو کیا ترین صاحب تو بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ 4% کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ انہوں نے تو خوف ایسا ہی ظاہر کیا جیسے واقعہ 1.9% پہ کہیں کھڑے ہوں یا 1.5% پہ کہیں کھڑے ہوں, اور وہاں سے آپ کو اگلے 2 سال میں 5% گروتھ کے اوپر لے کے جانا ہے ملک کو. دیکھیں جب آپ آؤٹ سائڈ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ان سائڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے, جو آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے, جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, وہ اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا. عالمی اداروں کا تو یہی پروجیکشن تھی نا, 1.5%, 2%, اسٹیٹ بینک کی 3% تھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا آ رہا تھا, جو فیڈ بیکس آ رہے تھے, اور اسپیشلی ایگریکلچر کا ذرا لیٹ آتا ہے ڈیٹا, اس کے بعد تو یہ نمبرز چینج ہو گئے. تو اٹس ناٹ ویری سرپرائزنگ. میں تو کم از کم آپ کو بتا بھی رہا تھا یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ انٹرنل ڈسکشنز میں آئی آلویز یوز ٹو ڈسکس مختلف ہماری اکنامک ٹیم کے ساتھ کہ جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے انڈسٹری سے, کاروباروں سے, کہ جتنی تیزی ہے منڈیوں میں,
وہ نمبرز میں ریفلیکٹ کرے گا ایونچولی، کیونکہ جب نیا ڈیٹا آئے گا تو یہ نمبر زیادہ ہوئیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ نمبر 4 سے مزید بھی بڑھ سکتا ہے اگلے سال جب فائنل ڈیٹا آئے گا لاسٹ کوارٹر کا. میری کافی لوگوں سے بات ہو رہی تھی 50% ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. 50% یہ کہتے ہیں بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4% سے بھی انکریز کر سکتا ہے، لیکن 50% اشفاق حسن صاحب جیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 2.5% سے زیادہ گروتھ نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پہلے اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ کلیئر کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں باہر بیٹھنے سے آپ کو چیزیں مختلف لگتی ہیں، آپ ظاہر پاور میں یا پھر جب آپ سسٹم کا پارٹ ہوتے ہیں، آپ کے خیال سے ترین صاحب ہیز ریئلائز دس فیکٹ کہ جی ہاں واقعی یہ اتنا بری پکچر بھی نہیں تھی جتنی باہر سے دکھ رہی تھی، اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی آپ کے ساتھ ایڈوائزر بننے سے پہلے انٹرویوز میں بھی کہا کہ غلط فیصلے کیے گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے، جس کی وجہ سے اکانومی کرائسس میں ہے اور اس کو نکالنا ہوگا. آج ترین صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے میں نے دیکھ لیا ہے، واز امیزڈ ٹو سی دس. تو آپ دیکھیں نا کہ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہر چیز ہوتی ہے. پہلے میرے اور آپ کے پروجیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹا آتا ہے، اور جب ڈیٹا آ جاتا ہے تو وہ تو حقائق بن گئے نا، پھر وہ بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. تو ہم تو نمبرز پہ بات کر رہے ہیں، ڈیٹا پہ. آپ اس گروتھ کا بریک ڈاؤن کر لیں میرے ساتھ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ گروتھ کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے. ظاہر ہے ایل ایس ایم کا آپ ڈیٹا دیکھیں اور بریک ڈاؤن بائی دا وے اس وقت 9% ہے جولائی سے لے کے اب تک. منتھ آن منتھ دیکھیں تو یہ تو 14% تک بھی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کیونکہ اس میں لاسٹ کوارٹر کا ڈیٹا شامل نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ وقت گزر رہا ہے اس کا، تو جب لاسٹ کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ کوارٹر ہمارے خیال میں پچھلے کوارٹر سے زیادہ تیز ہے. تو اس کے شاید ممکن ہے، کافی روشن امکانات ہیں کہ یہ فائنل ریکنسیلیشن جب ہوئے گی نیشنل اکاؤنٹس کی تو 4% سے بھی گروتھ بڑھنے کے امکانات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اشفاق حسن صاحب پہ آ جائے 2.5%. دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کس بنیاد پہ یا کس ورکنگ وے پہ کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس تو یہ نیشنل اکاؤنٹس کے ڈیٹا موجود ہیں اور اس کے اندر ایک سب سیکٹر کا کی گروتھ بتائی گئی ہے، اس کی کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی بتائی گئی ہے، اس کا گروتھ کے اندر ویٹ بتایا گیا ہے. وہ 2.5% کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ میڈیا کو میرے سے بہتر جانتے ہیں، نیگیٹیوٹی سیلز، اچھی خبر عموماً بکتی کم ہے، بری خبر زیادہ بکتی ہے، اس کی سنسنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اب اس وقت تو حقائق سامنے ہیں اور حقائق تو جھوٹ نہیں بول رہے. آپ کی خود ٹیم کا بھی فیلئر ہوا نا انفارچونیٹلی کہ وہ اچھی خبر بیچ کیوں نہیں سکے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں، اچھی خبر نہیں، لیکن آپ ابھی تو یہ بات کریں، لیکن پچھلے کافی عرصے تو یہی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ یہاں گروتھ جو ہے وہ 2% سے اوپر نہیں جاتی دکھائی. میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ دس از اے پازیٹیو کرٹیسزم اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری شاید کمیونیکیشن کے اندر اکنامک فرنٹ کے اوپر ہم اتنے مؤثر نہیں رہے. میں 2.5 سال 3 سال ہونے والے ہیں تقریباً. میں ڈے 1 سے جب سے منسٹر آف اسٹیٹ تھا، میں ریونیو کا میں ایک ٹیم کا حصہ رہا ہوں. دونوں بجٹس میں نے پڑھے، میں نے اس پورے پروسیس کا میں ایک قریب سے میں اس کو دیکھا اور اس کا اندر پارٹیسپیٹ کیا. جب ہم آئے تھے تو آپ یقین مانیں جو پہلی ہمیں بریفنگز دی گئی تھیں کہ کس طرح فورن ایکسچینج ریزروز ان کے نیچے صرف ایک سال میں 5.4% گروتھ حاصل کرنے کے لیے، آخری سال میں. اس سے پہلے نون لیگ کے کسی سال میں اتنی گروتھ نہیں تھی. آخری سال میں یہ گروتھ کا فگر حاصل کرنے کے لیے 40% فورن ایکسچینج ریزروز کو خرچا گیا، 11 ارب ڈالر کا نیا قرضہ لیا گیا، 10 ارب ڈالر کے شارٹ ٹرم لونز لیے گئے مہنگے. اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچایا گیا. اور ابھی ہماری حکومت آئی نہیں تھی تو انہوں نے شور مچا دیا خود ہی جانے والوں نے کہ جو نیا آئے گا اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو صرف ایک سال کی گروتھ. اور جب میرے سامنے جب ہمیں پہلی بریفنگز دی گئیں تو یقین مانے اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ الحمدللہ اتنا کرم ہوئے گا کہ ہم 3 سال بعد بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو 2016 سے لے کے آج تک ہائیسٹ سطح پہ ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا $950 ملین کے سرپلس میں ہے، گروتھ آپ کی 4% میں ہے، اور ٹیکس ریونیو ٹارگٹس آپ سارے کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سٹارک ٹرن اراؤنڈ ہے اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شاید ہم اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب ایک اور پوائنٹ یہ دیکھیں، جو فگرز جس پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ جن چیزوں پہ کلیم کر رہے ہیں، ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، اپوزیشن بات کر رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہیں، غلط ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ اپوزیشن غلط ہو، کسی جگہ پر آپ غلط ہو، کسی جگہ پر ہم غلط ہوں اپنی جگہ. یہ میں آپ بڑا عوامی سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا آپ سے. حماد اظہر صاحب، جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اپوزیشن آپ سے بات کرتی ہے، یا ہم تمام تینوں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو عوام سمجھتی ہے کہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ ہم سے یہ بات کہتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں کہ تمام فگرز اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن مہنگائی تو کم نہیں ہوئی. ہمیں تو ریلیف نہیں ملا جو ریلیف ہمیں ملنا چاہیے تھا. انڈسٹریلسٹ کو مل گیا، بزنس کمیونٹی کو مل گیا، بڑے امیر کو مل گیا، غریب کو ریلیف نہیں ملا. اچھا دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مہنگائی کیوں ہے. مہنگائی کی آج 2 وجوہات ہیں عادل بھائی. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آئے روپے پہ پریشر تھا.
اور روپے کو عارضی طور پہ سہارا دیا جا رہا تھا $500 ملین ماہانہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کو خرچ کر کے. ہم جب آئے تو ریزروز ختم ہو چکے ہوئے تھے, مزید ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, تو روپے کو ڈی ویلیو کرنا پڑا. اس سے جتنی آپ کی امپورٹس ہیں وہ مہنگی ہوئیں ایک مرتبہ. لیکن اس کے بعد دوسرا سائیکل ایک آیا, وہ کووڈ کا سائیکل تھا, اور کچھ سیزنل چینجز آ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر. کل IMF کی جو ایم ڈی ہیں انہوں نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی کہ پوری دنیا جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اور اہم اشیاء میں مہنگائی کی زد میں آئی ہوئی ہے, کیونکہ ایک سپلائی شاک لگا ہے پوری دنیا کو. تو ہم اب ان دونوں چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑا. ایک کا تعلق تو تھا پچھلی حکومت سے, دوسری کا تعلق تھا عالمی منڈیوں سے, اور کچھ ہمارے ایک دو کراپ فیلیئرز ہوئے تھے. اب ہم 3 چیزیں کر رہے ہیں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے. نمبر 1 کہ حکمت عملی بنا رہے ہیں پراپرلی امپورٹس کی اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی, تاکہ جو روزمرہ کی کھانے پینے کی اہم اشیاء ہیں ان کی پرائسز کو سٹیبلائز کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ عام آدمی کی آمدن میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ آپ جو قیمت ادا کرتے ہیں اپنی آمدن کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں نا. تو یہ جو ہم ریلیف کی بات کریں نا انڈسٹری کو دی, ہم انڈسٹری کو ایز بیکاز آف انڈسٹری نہیں ریلیف دیتے, ہم اس لیے دیتے ہیں کہ جب انڈسٹری چلتی ہے یا جب زراعت چلتی ہے تو عام آدمی کا روزگار پیدا ہوتا ہے, اور وہ عام آدمی کے جب صنعت کا پہیہ چلتا ہے. تیسری چیز یہ کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر رہے ہیں, بلینکٹ سبسڈیز نہیں, ٹارگیٹ کر کے تاکہ سبسڈی کی مقدار کو بڑھایا جائے. پچھلے سال اسی ٹائم پہ کوئی جنوری فروری میں قیمتیں بڑھنے کی جو رفتار تھی, جس کو ہم انفلیشن ریٹ کہتے ہیں, کہ جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ 14% تھی, اب وہ 8% پہ آ گئی ہے. بڑھ ابھی بھی رہی ہیں لیکن اس کی رفتار میں کچھ کمی ہے. یہ میرے خیال میں جس طرح اب ہمیں بمپر کراپ ملا ہے ویٹ کا, شوگر کا بھی بمپر کراپ ہے, تو پاس آن ہوگا عوام کو. گندم میرے خیال میں آہستہ آہستہ ہمیں چینی, فوڈ انفلیشن, کیونکہ ساری دنیا میں کموڈٹی پرائسز کا نا ایک اسپائک آیا ہے. اچھا آپ میں آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں جو ہماری قوت میں ہے. آئل کی پرائسز ساری دنیا میں ریکارڈ سطح پہ ہیں. پاکستان میں دنیا کا سب سے سستا پیٹرول مل رہا ہے, ون آف دا لوئسٹ. کیسے؟ آپ ارد گرد دیکھ لیں, انڈیا میں کیا ہے, سری لنکا میں کیا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہے, برطانیہ میں کیا ہے, 40-50% مہنگا آپ کو پیٹرول ملے گا. ویٹ کی قیمت, یہ فگرز ہیں میرے سامنے پڑے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گندم کی قیمت باہر بڑھی, ایڈیبل آئل کی قیمت باہر زیادہ بڑھی, یہاں پہ ابھی کم بڑھی ہے. باقی جتنے پروڈکٹس ہیں. لیکن سر میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آج ہم ذرا اسی اسپیسیفک ہو کے 4% گروتھ پہ بات کر رہے ہیں, ورنہ پیٹرولیم پرائسز کا ٹھیک ہے آپ کا ریٹ جو اس وقت اگر کمپیریزن ہم بڑا ٹیکس قربان کر رہے ہیں اس کی وجہ سے, لیکن کچھ غلط ڈیسیجنز بھی پاسٹ میں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ نے ٹائم پر آرڈرز نہیں دیے, جس کی وجہ سے آپ نے کروڈ آئل امپورٹ نہیں کیا, وہ آپ کو ٹربل فیس نہیں کرنی پڑی. کیوں انکوائریاں کھلی, کیوں آپ کے بعد میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایکچولی جب اسپاٹ مارکیٹ نیچے چلی گئی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے ایکچولی, کہ آپ کو پھر سستی گیس مل گئی, سستا جب سستا پہلے مل رہا تھا تب تو ڈیسیجن نہیں کیا گیا. بالکل ٹائم یہاں پر شارٹیج پیٹرولیم کی ہوئی نہیں ہوئی. دیکھیں جو پیٹرولیم پرائس جو آپ نے ڈیٹرمن کی وہ نیچے نہیں آئی, اس کے اوپر تو ایک انکوائری ہو رہی ہے نا, اس پہ ہم علیحدہ شو کر لیں گے. لیکن وہ تو اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ہم نے پیٹرولیم کی قیمت ساری پاس آن کر دی, اور جو سٹاکس پڑے ہوئے تھے کمپنیوں کے پاس اس پہ ان کو ڈیڈ لاس ہو گیا, اور انہوں نے وہ سٹاک مارکیٹ میں دینے سے انکار کر دیا, جس پہ انکوائری ہوئی اور جس پہ ہیڈز رول ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ایکچولی اس وجہ سے ہوئی کہ گورنمنٹ پورا پاس آن کرنا چاہ رہی تھی اور وہ پاس آن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ گورنمنٹ کی اینڈ سے نہیں تھا, وہ تو پیٹرولیم کمپنیوں کا تھا نا, اس پہ پراپر کمیشن اب انکوائری ہو رہی ہے. اور وہ دیکھتے کیا کہتے ہیں, کیا نا کہ وہ ایکچوئل میں پاس نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے تو پوری کوشش کی, اور جب وہ نہیں ہوا پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے, تو ہم نے اس پہ پراپر انکوائری بٹھائی اور ہم نے لوگوں کو فارغ بھی کیا, اور یہی ہم کر سکتے ہیں نا ایز اے حکومت. سر آپ سے لاسٹ سوال ٹورڈز دی ویری اینڈ, پیٹرولیم منسٹری آپ کے پاس ہے, یہ بتائیں کہ بجلی گیس کی قیمتوں میں کمی ہوگی اور پیٹرولیم بھی آپ کے پاس ہے یا؟ دیکھیں ہم پہ بڑا پریشر ہے, میں آپ کو سیدھا بتاؤں, لیکن ہم یہ پریشر ریزسٹ کر رہے ہیں. پریشر اس لیے ہے کہ مہنگے بجلی کے سودے کر گئے ہیں جانے والے. 2013 میں 180 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس تھی, 2023 میں 1500 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس ہوئیں گی. یعنی ہم بجلی لے نہ دیں, یہ کرایہ ہم نے ان کو بجلی گھروں کو دینا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پیسے اب کہاں سے آئیں گے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کی قیمت نہ بڑھانی پڑے, اور چاہے فائنینشلی انجینئر کرنا پڑے. ہم نے LNG کا کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کیا جو یہ کر گئے تھے, IPPs کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا جو پچھلی حکومتیں کر کے گئی تھیں, اور ہم مزید بھی کر رہے ہیں. تو ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یہ جو مہنگے بجلی کے کانٹریکٹس انہوں نے کیے ہیں, اس کا ہمیں برڈن کم سے کم عام آدمی پہ دینا پڑے. تھینک یو ویری مچ حماد اظہر. ویلکم بیک. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا تارڑ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, اور فاروق حبیب صاحب وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے صرف یہ بتائیں پہلے آپ دونوں سے ہی میرا سوال ہے ایک ایک کر کے, کہ معیشت والی بحث پہلے چھیڑ دیں یا پھر جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے وہ پہلے ڈسکس کر لیں.
تارڑ صاحب میرا خیال ہے معیشت والی پہلے کر لیں اور سیاسی ماحول اس کے بعد کر لیتے ہیں. فاروق صاحب سے پوچھ لیں جو ان کا اوپینین ہے. گو ود اینی تھنگ. It's getting interesting now. معیشت کریں معیشت کر لیں. چلے جی آپ دونوں سے اس لیے پہلے پوچھ لیا کہ یہ نہ ہو کہ میں سوال کرتا تو کہتے یار پہلے وہ بات کر لیتے. چلے جی آپ نے جو فگرز دیے ہیں 4% گروتھ بتائی ہے, اس کے اوپر اپوزیشن نے پہلی جو آبجیکشن کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ فگرز آپ لوگوں نے غلط, فج اور ایگزیجریٹڈ فگرز دیے ہیں. نہیں دیکھیں آپ کا سوال مکمل ہو گیا آپ کا عادل؟ جناب بالکل مکمل ہو گیا. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو اکانومی ہے, جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے اس کے اوپر بات کی ہے. دیکھیں ان کا تو کام ہے مایوسی پھیلانا. میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے 5 سال میں گروتھ ماڈل لے کر آئے ہیں. ان کی گروتھ یہ کہتے ہیں ہماری 5.5% ہے. ان کی گروتھ میں اور جو گروتھ ہم نے اچیو کی ہے 4%, اس میں کیا فرق ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کی گروتھ تھی کنزمپشن بیس گروتھ تھی, مانگے تانگے کی, ادھار کی, قرض لے لے کے کریڈٹ کارڈ گروتھ تھی. انہوں نے 5.5% جب گروتھ حاصل کی تو ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 19.2%. جو ہماری ایکسپورٹ تھی پی ایم ایل این کے دور میں وہ نیچے آ رہی تھی. جو ہماری ایگریکلچر گروتھ تھی وہ تھی نیگیٹو کے اندر. جو ہمارے ترسیلات زر تھے وہ سٹیگننٹ کھڑے ہوئے تھے. ریکارڈ انہوں نے $11 بلین کا, $11.7 بلین کا ریکارڈ انہوں نے 5 سال کے اندر جو ہے وہ قرض لیا انہوں نے. اور پر کیپٹا انکم ان کے دور کے اندر جب 2018 میں یہ چھوڑ کے گئے, جو گروتھ ہمیں یہ بتاتے ہیں 5.5%, وہ $1496 کے اوپر تھی. آج ہمارا گروتھ ماڈل دیکھیں جس کے اندر ہمیں کووڈ-19 کا سامنا, ہمیں ٹڈی دل کے حملے کا سامنا, ہمیں پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ کا سامنا, دھرنے جلوسوں کا سامنا, بھارت کے ساتھ فیس آف کا سامنا, بارڈرز کے اوپر کشیدگیوں کا سامنا, اس کے باوجود سن لینا صرف جسٹ 30 سیکنڈ صرف 30 سیکنڈ لے لیں میں فگر دے دوں. اچھا صحیح ہے سر 30 سیکنڈ جسٹ 30 سیکنڈ. ابھی ہمارے ادھر صاحب تھے فگرز ہم نے ایکسپورٹ 13.5%, اچھا سن لینا, ایکسپورٹ 13.5% اضافہ کیا. ایگریکلچر شوگر کین 22% اضافہ. ریکارڈ بمپر کراپ ویٹ کی 27 ملین میٹرک ٹن. شوگر اپنا میز مکئی ہماری 7.5% اضافہ. فورن ریمیٹنسز $24. ایکسپورٹ ریکارڈ ہائیسٹ ایور $26 بلین پاکستان کی. یہ ہمیں معیشت بینک ڈیفالٹ کے دہانے دے کے ایمی تو نہیں ڈار ملک سے بھاگ گئے. چلیں جی صحیح ہے. ابھی میں کوئی آرگومنٹ سامنے نہیں رکھ رہا. تارڑ صاحب آپ ریسپونڈ کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جن چیلنجز کا سامنا تھا وہ بھی انہوں نے بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم پہ چھوڑ کر گئے, کیا کیا مصیبتیں ہم نے دیکھی, لیکن پھر بھی آج اکانومی 4% گروتھ پہ کھڑی کر دی ہے. جناب بہت شکریہ عادل عباسی صاحب. میں کل سے یہ گردان سن رہا ہوں کہ جی پتہ نہیں اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے, عام پاکستانی خوشحال ہو گیا ہے, بجلی گیس کے بل کم ہو گئے ہیں, لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے. اصل میں یہ فگر فجنگ ان کو الٹی پڑے گی آنے والے چند ماہ کے اندر, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ نہ تو اسٹیٹ بینک اس کو انڈوز کرنے کو تیار تھا, نہ آپ کی فائنانس منسٹری اس کو انڈوز کرنے کو تیار تھی. اور ابھی تک حالات یہ ہیں کہ جو فگرز یہ بناتے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو آپ کا ادارہ ہے, اور جو شماریات اور یہ سارے فگرز جو ہے وہ باقاعدہ اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے, ابھی تک آپ نے چیف اسٹیٹسٹیشن نہیں لگایا ملک کے اندر جس نے اس ادارے کو ہیڈ کرنا ہے. یہ تو آپ کے حالات ہیں. اب آ جائے جی ڈی پی گروتھ کے اوپر. ایک منٹ اسٹیٹ دس پوائنٹ. ابھی بالکل تھوڑی دیر پہلے حماد صاحب میرے پاس موجود تھے, حماد اظہر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگرز جو ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے ہی لیے گئے ہیں. ایک کسی فگر کو جس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں آپ چیلنج کر دیں, یا آپ اگر اکانومی کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو کن فگرز کی بیسس پہ کرتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, میں ابھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ آؤں گا, میں ایکسپورٹس کے اوپر آؤں گا. بات یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو آپ کا چیف اسٹیٹسٹیشن ہیڈ کرتا ہے. وہ پوسٹ پچھلے کئی مہینوں سے خالی پڑی ہے, آپ نے چیف اسٹیٹسٹیشن لگایا ہی نہیں, اور اوپر سے اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کے تحفظات ہیں. ایک بندے کے نہ لگنے سے پورا کا پورا اسٹیٹسٹکس خراب تو نہیں ہو سکتے نا؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں نا, آپ کے ادارے کا ہیڈ ہی نہیں ہے جس سے رسپانسبلٹی لینی ہے, باقی تو نیچے آپ مینج کر لیتے ہیں. چلیں یہ جواب میں اس سے لوں گا, ان سے لیتا ہوں, آپ بتائیں. میں ایک سیکنڈ میں ذرا فگرز پہ آ جاؤں,
دیکھیے اس ملک کے اندر لارج سکیل مینوفیکچرنگ ان کے دور میں ہم 5.1 پہ چھوڑ کے گئے تھے ایل ایس ایم. ان کے دور میں وہ نیگیٹو انہوں نے منفی 7.8 نہیں وہ 9% نہیں ہے نا, میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ منفی 7.8% تھی, وہ گئی منفی 0.5 پہ. وہ جو 9% انکریز ہے وہ اس منفی کے اوپر انکریز ہے. عادل صاحب یہ ہم کم از کم ہم یہ سچ تو قوم کو بتائیں نا کہ وہ 9% نہیں ہے, وہ جو انکریز 9% کا ہے بیس لائن سے آپ کہہ رہے ہیں, پہ چھوڑ کے گئے تھے اور ان کا منفی 5 تھا, بیس لائن سے منفی 5 کے اوپر 9% انکریز, ایگزیکٹلی 9% انکریز ہے, تو وہ بیرلی 3% بنتی ہے. اب آ جائیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ, جب آپ ملنے بند کر دیں گے, بجلی اور گیس کے بل ملنے ادا نہیں کر سکیں گی, تو انہوں نے جو خام مال اور کیپٹل گڈز باہر سے منگوانے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ خوشیاں منانے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے, ہمارے دور میں سی پیک چل رہا تھا, ہمارے دور میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی, کیپٹل گڈز باہر سے آ رہے تھے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی کارکردگی اپنی ماضی کی کارکردگی سے کمپیئر کرتے ہیں. سر ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, سر پوائنٹ ٹیکن ہے, سب کو ایکول ٹائم دینا نا, تارڑ صاحب ایکول ٹائم دینا. آخری بات ہے پر کیپٹا انکم پہلی دفعہ ملک میں ڈیکریز ہوئی, اور جو 40,000 ارب کا قرضہ لیا ہے وہ تو دیکھیں نا, ہمارا 24,000 ارب کا تھا, وہ تو لگا بھی تھا, انہوں نے جو 40,000 کا لیا ہے وہ عام آدمی پہ سارا برڈن ڈال دیا ہے, اور یہ فگر فجنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آل رائٹ, پوائنٹ ٹیکن سر. تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جواب فاروق صاحب خود دے دیں گے, لیکن ایک جو بات آپ کر رہے ہیں نا پر کیپٹا انکم والی, اس کا جواب گورنمنٹ آف دا ڈے یہ دے رہی ہے کہ آپ نے ڈالر کو, روپی کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا تھا اگینسٹ ڈالر. تو اگر آپ پر کیپٹا انکم اس حساب سے دیکھیں گے تو وہ پہلے ڈالر کا ڈفرنس دیکھ لیں. دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں امپورٹ, لیکن آپ کے دور میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی, جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہرحال ان کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا تگڑا جا کے گرا, جس کو یہ ٹیکل کر گئے ہیں. باقی جو اعتراض آپ کا ہے چیف لگانے والا اور دیگر چیزوں کا, فاروق صاحب یور ٹیک آن. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پیمنٹ فاجر ہو رہی ہے, وہ بھائی وہاں یہاں تو ٹیکنیکل لوگ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہیں, وہاں پر تو اعلان آتا تھا اسحاق ڈار کی طرف سے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ ان کے دور میں جو فج فگرز اسحاق ڈار کرتے تھے, جو آؤٹ آف دا باکس لون پار کر کے گئے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ادارہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کر کے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پر کیپٹا انکم کی یہ باتیں کرتے ہیں ایل ایس ایم کی, ایل ایس ایم 9% اضافہ ہوا یہ پچھلے 10 ماہ کے اندر. آج 40% سیمنٹ کی سیلز میں اضافہ ہوا, آج جو ہے وہ 54% جو ہے آٹو موبیل کی سیلز میں اضافہ ہوا, 9 لاکھ موٹر سائیکل بکی ہے. عادل صاحب یہ پر کیپٹا انکم میں اگر اضافہ نہ ہوتا جو کہ $1,600 پہ پہنچ گیا تو موٹر سائیکل تو خریدتا ہے اپیرنٹلی تو آپ کا پر کیپٹا اضافہ ہوا تو اس نے خریدا. فگر وائز اگر دیکھیں تو آپ کا پر کیپٹا انکم تو ان سے کم دکھ رہا ہے, لیکن وہ ڈالر اور روپی کی ڈیبیٹ ہے نا جو اس کی وجہ سے کم نہیں دکھ رہا. ایک منٹ سر آپ کا کیا ہے پر کیپٹا انکم؟ 2018 کی بات کریں نا, 2018 میں ایک منٹ سنیں, 2018 میں ڈالر پہ یہ $1496 پہ چھوڑ کے گئے تھے. 2018 کی فگر میں ان کو کہتا ہوں چیلنج کریں اس فگر کو. آج 2021 میں $1,608 کے اوپر ہے پر کیپٹا انکم. سر وہ کہتے ہیں ہم 1650 پہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ کی 1543 ہے. ایک منٹ, نہیں 1650 میں انہوں نے جو چھوڑا فگر کو چیک کر لیں 2018 کی سامنے آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے جو معیشت کا حجم ہے, جو ویلتھ کریشن ہوئی ہے, جس کی بار بار خان صاحب بات کرتے ہیں, ملک کی مجموعی معیشت میں $33 بلین کا اضافہ ہوا ہے. یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں یہ ہمارے دور میں 10 ماہ میں $24 بلین کے اوپر آ گئی ہیں. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کہہ رہے تھے کہ جی بجلی گھر لگ رہے تھے, فلانے لگ رہے تھے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بجلی گھروں سے بجلی لیں یا نہ لیں, کیپیسٹی پیمنٹ کا تحفہ الحمدللہ نواز شریف, اسحاق ڈار, شہباز شریف اس ملک کو دے کے گئے ہیں. 1500 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کا ادا کرنا ہے. یہ قومی مجرم ہے. اس ملک کو بجلی نہیں چاہیے, سستی بجلی چاہیے. ہائیڈرو کے منصوبے کیوں نہیں لگائے؟ آج ڈیکڈ آف ڈیمز عمران خان نے شروع کیا, آج 35% مومن ڈیم کے اوپر کام مکمل ہو چکا. 300 ارب روپے ایسا حکومت نے دیا ہے. اس حکومت نے پیسے دیے ہیں آپ کے دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے. اس حکومت نے واردہ کو وائبل بنایا ہے, جس کو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز جو ہے وہ ڈالر ٹرم میں بھی. چلے جی طارڑ صاحب, میں آپ کے پاس
ہماری ایک منٹ عادل صاحب ایک منٹ، ہماری اکانومی ہے ایکسپورٹ لیڈ، پروڈکٹیوٹی لیڈ اکانومی ہے، ان کی اکانومی انسسٹینیبل تھی، ہم سسٹینیبل ماڈل کے اوپر لے کر آ گئے ہیں۔ آج روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر $1 بلین آئے ہیں، $2.5 بلین یورو بانڈ کی شکل میں آ گئے ہیں۔ ٹوٹل انفلوز ڈالر کا کتنا آیا پاکستان میں؟ $55 بلین، ہائیسٹ ایور۔ ریمیٹنسز، ایکسپورٹس، RDA، یہ اس فگر کو چیلنج کریں، یہ مایوسی پھیلانے چلیں جی تارڑ صاحب، ادھر ادھر تارڑ صاحب، عادل صاحب ان کو پتہ ہے کہ اوکے فاروق صاحب تارڑ صاحب کی باری ہے نا، اور یہ کووڈ کے باوجود میں آپ کو فیڈرل بورڈ تارڑ صاحب کو میں فاروق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں نا، ون بائی ون کرتے ہیں نا سر، سارا تو نہیں ایک ساتھ کرنا، ون بائی ہماری ڈالر ٹرمز میں جو پر کیپٹا انکم تھی وہ $1650 تھی، ان کی 1200 رہی ہے، پھر 1300 رہی ہے، تو یہ تو FBR کے فگرز ہیں، میں اپنے پاس سے تو نہیں بنا رہا، یہ سارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے شائع کیے ہیں۔ اور لیکن آپ کے دور میں کہاں 1600 اور کہاں 1300؟ میں آتا ہوں فاروق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں نا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گری ہے۔ فاروق صاحب میں آپ آتا اپنی ہوں، باری پہ بات کیجئے گا نا، پر کیپٹا انکم ڈیکریز ہوئی ہے، FBR کہہ رہے ڈیکریز ہوئی ہے، نمبر 1۔ ایک تو یہ کہ تارڑ صاحب میں ذرا ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں، پھر آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ تارڑ صاحب آپ کو ایک پوائنٹ مجھے ایڈ کرنے دیں، پھر اس کے بعد آپ بے شک رسپونڈ کیجئے گا اس پہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کو بھی یہی جواب دے رہا ہوں، وہ تو خیر اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پر کیپٹا انکم آپ جو کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں تھی، وہ کم تھی، لیکن اگر ہم اس فگر کو بھی دیکھ لیں جو آپ کی طرف سے کوٹ کیے گئے ہیں، تو بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ڈالر کا جو ایکچوئل جو کرنسی تھی، وہ کرنسی آپ نے آرٹیفیشل روپی کو جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا تھا نا، وہ ان کا $152 پہ پر کیپٹا انکم، ذرا گزارش تو سن لیں، ان کا آپ $152 پر ڈالر پہ کیپٹا انکم دیکھ رہے ہیں، آپ کا 90 اور 100 روپے پہ آپ نے جو ہے وہ روپی کو روکا ہوا ہے۔ بٹ پھر بھی آپ دیکھیں نا، آپ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی آرٹیفیشلی رکھا ہوا تھا، بھئی کس طرح آرٹیفیشلی رکھا ہوا تھا؟ 2.5-3 سال ڈالر کا سٹیبل ہونا، تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہی یہ بات تو کرنا پڑے گا۔ یہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈالر کا ریٹ جو ہے 2.5 سال آپ نے آرٹیفیشلی رکھا ہوا۔ تارڑ صاحب یہ تھوڑا سا ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا، مفتاح اسماعیل صاحب نے آتے کے ساتھ ہی ڈالر جہاں ڈار صاحب کے دور میں کھڑا رکھا ہوا تھا وہاں نہیں رکھا، اور اس کو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈی ویلیو کرنا شروع کیا روپی کو، مائنر فلکچویشن۔ مگر آپ ایک اور بات دیکھیں نا، انہوں نے ان کی وجہ سے جو دیکھیں جب ڈی ویلیویشن ہوئی تو انفلو تو آئے گا، انفلو تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بھی آتا ہے، پھر تو ان کے بھی سارے جو فگرز ہیں وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آپ سمجھے کہ وہ سارے انکریز ہوئے ہیں، پھر ان کو تو ڈی ویلیویشن کا پھر فائدہ ہوا۔ جو یہ کئی سیکٹرز کے اندر جو واقعی یہ بات ہے، اگر انہوں نے آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر لیں، بالکل ٹھیک، وہ بھی دیکھیں نا، ادھر بھی ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ میں ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ فاروق صاحب وقت اب تھوڑا کم ہے، دونوں بریف کامنٹ کریں گے، جی آپ کی ٹرن۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بھی بات ہو رہی تھی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن حالات میں ہم نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، آپ کو بھارت کا صرف بتاتا ہوں کہ -8% ان کی یہ جو ان کا سال مکمل ہوا ہے مارچ میں 2020-2021، -8 ان کی گروتھ ہے، یو کے کی -9.9% گروتھ ہے، ٹرکی 1.8% پہ کھڑا ہے، بنگلہ دیش 1.6% پہ کھڑا ہے، ایجپٹ 3.3% پہ کھڑا ہے۔ اگر یہ ہمیں کووڈ کا، لوکسٹ کا، یہ پی ڈی ایم کی بلیک میلز، ان چیزوں کا نہ سامنا ہوتا، یہ 4% کی گروتھ جو ہے وہ 7% پہ ہوتی، اور یہ پاکستان کا جو دنیا بتا رہا ہے، IMF بتا رہا ہے، باقی مالیاتی ادارے بتا رہے ہیں، یہ پاکستان کا ریکوری کا ایئر نہیں ہے، یہ ریکوری کا ایئر اس سے اگلا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جو ہے وہ بہترین پرفارمنس کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت شامل ہوئی ہے، کیونکہ یہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ لوٹ مار نہیں کر رہا، ان کی طرح پیسہ چوری نہیں کر رہا، یہ لوگ تو جو ہے وہ صرف $9 ارب کے ریزروز چھوڑ کے گئے تھے، جو 15 دن کے ریزروز سے ملک بینک ڈیفالٹ پہ کھڑا تھا، $10 بلین واپس کرنا تھا۔ ہمیں ڈی ویلیویشن کی باتیں کرنے والے، روپیہ پاکستان میں کبھی 17 روپے تگڑا نہیں ہوا، اوکے جی طارڑ صاحب ہوا ہے ان کے دور میں۔ بات یہ ہے 2013 سے بولنے دینا فاروق صاحب، آپ نے بہت بول دیا ہے، طارڑ صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں سر، وقت ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو پالیسی ریٹ رکھا، جو انٹرسٹ ریٹ تھا 13% تھا، جو لوگ پاکستان میں بینکوں میں پیسہ رکھوا کے، سیونگ رکھوا کے، اس پہ پیسہ کما کے 13% پالیسی ریٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر لے کے گئے اور 0 ٹیکس پہ انہوں نے وہاں پہ لون لے لیے، ان کی فہرست شائع ہوگی اس ملک کے اندر؟ وہ کون لوگ تھے جن کو 13% پالیسی ریٹ پہ فائدہ دیا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 مجھے یہ بتائیں
کہ ایک عام آدمی 13% تھا نا، وہ پیسہ کدھر گیا، کون لے کے گیا؟ ایک عام آدمی آج بھی انفلیشن 10% پہ کھڑی ہے، افراط زر مہنگائی جس کو آپ کہتے ہیں، فوڈ انفلیشن 15% پہ کھڑی ہے. اگر اتنی اکنامک گروتھ ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ ہم 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہمارا کم از کم ہمارا کم از کم جی ڈی پی گروتھ تھا وہ نہیں، میں نے آپ کی باری میں نہیں بولا، مہربانی کریں سر، وقت ختم ہو رہا ہے، کوئکلی طارق صاحب. جی ڈی پی گروتھ تھا وہ کم از کم، وہ مہنگائی جو تھی کم تھی، جی ڈی پی گروتھ اوپر تھا. ان کے فج فگرز ہیں، یہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. انہوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کے این آر او دیا. اور آخری بات ہم نے چلے جی بالکل ٹھیک ہے جی، چیلنج ایکسپٹڈ. آپ کا اپوزیشن کا انہوں نے کیا کیا ہے 15,000 ارب کے قرضے کا، بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے چیلنج ایکسپٹ کر لیا کہ جس ادارے سے کہیں گے وہاں سے فگرز آپ کو کاؤنٹر چیک کروا دیں گے. بہرحال ایک چیز گورنمنٹ کے لیے ہے کہ گورنمنٹ وہ ریلیف جس کی وہ بات کر رہے ہیں یا گروتھ اچھی ہوئی ہے وہ پاس آن عوام پہ کرنا پڑے گا کہ عوام کو وہ ریلیف نظر آئے، ورنہ یہ سب نمبرز کہلائیں گے. عادل عباس کو اجازت دیجیے. اللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.